जैसे कोई भी गाड़ी जो बेसिक गाड़ी है उसमें कम से कम 2 पहिए होते हैं, तब जाकर वो गाड़ी चलती है। तो ये जो गाड़ी है फैमिली की, इसके 2 कंपोनेंट हैं, इसके 2 पहिए हैं, मर्द और औरत। ये इनके इश्तराक से, इनके कोऑपरेशन से ही फैमिली बनती है, समाज बनता है। कोई औरत किसी भी मामले में किसी मर्द से कमतर नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर है, उसके हुकूक, उसके फ़राइज़ भी बराबर है, उसकी डिग्निटी भी बराबर है। क्या गलती है अगर बच्चे का सेक्स फीमेल हो? क्या वो कमतर होगी? दोस्तों, एक बड़े सीरियस इशू पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये इशू है समाज, और इस समाज में करीब करीब आधा हिस्सा 50% मेन है, 50% वुमन है। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, बल्कि पूरी दुनिया में जो समाज का बेसिक स्ट्रक्चर है वो फैमिली पे डिपेंडेंट है। फैमिली से समाज शुरू होता है। इंडिपेंडेंट लोग भी रहते हैं, काफ़ी लोग हैं आज के दौर में, लेकिन बुनियादी तौर से जो माशरा बनता है, जो सोसाइटी बनती है, जो समाज बनता है, उसकी जो ईंट है वो फैमिली है, ख़ानदान है। इस फैमिली या ख़ानदान में 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी जो बेसिक गाड़ी है उसमें कम से कम 2 पहिए होते हैं, तब जाकर वो गाड़ी चलती है। सिंगल पहिए वाली कोई गाड़ी आज तक बनी नहीं जो चल सके और बहुत देर तक चल सके। तो ये जो गाड़ी है फैमिली की, इसके 2 कंपोनेंट हैं, इसके 2 पहिए हैं, मर्द और औरत। ये इनके इश्तराक से, इनके कोऑपरेशन से ही फैमिली बनती है, समाज बनता है। कभी आपने सोचा है कि अगर ये पहिए बड़े छोटे हो जाएं, इम्बैलेंस इसमें आ जाए, तो गाड़ी चल पाएगी, दौड़ पाएगी? नहीं दौड़ पाएगी। समाज में अलग अलग सेक्सेस के रोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक रोल दूसरे रोल से कमतर नहीं है। आज हम अगर अपने ख़ानदानों की तरफ देखें, सोसाइटी की तरफ देखें, तो अमूमन इसमें जो तौर तरीक़ा है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है प्रोवाइडिंग, उसको पैसे कमा के लाने, ख़ानदान की कफ़ालत करनी है, ख़ानदान के लोगों का ख़र्च बर्दाश्त करना है, और दूसरी जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो है प्रोटेक्शन की, कि ख़ानदान के लोगों को वो प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे औरत की ज़िम्मेदारी भी बहुत अहम है। उसकी ज़िम्मेदारी उस ख़ानदान को संभालना, उसको केयर करना, बच्चों की परवरिश, जन्म देना, बल्कि वहाँ से बात शुरू करें आप, जन्म देना, उनकी परवरिश करना, और बुनियादी तौर से फर्स्ट लर्निंग जो है वहाँ होती है। फिर हर मैटर में वो शरीक है, मशवरा है, उसके इनपुट्स हैं, और तब जाकर एक अच्छा ख़ानदान बनता है, एक अच्छी फैमिली बनती है। अब तो बहुत सारी औरतें काम भी करने लगी हैं, और वो कोई औरत किसी भी मामले में किसी मर्द से कमतर नहीं है। हम जिस मज़हब में यकीन रखते हैं, इस्लाम में, या फॉर दैट मैटर दुनिया का कोई और रिलीजन हो, कहीं पे भी सेक्स की बुनियाद पे किसी को कमतर या बरतर नहीं समझा गया है। रोल्स के बुनियाद पे लोग कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर है, उसके हुकूक, उसके फ़राइज़ भी बराबर हैं, उसकी डिग्निटी भी बराबर है। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरे पर जुल्म करे। बदकिस्मती से आज जब हम समाज में देखते हैं तो ये जुल्म हमें बहुत सारी जगहों पे नज़र आता है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इस जुल्म की जो शुरुआत है दोस्तों, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन के टेस्ट से। बच्चा माँ की पेट में है, लोग बदकिस्मती से उसका टेस्ट कराते हैं सेक्स के लिए। बच्चा आपने पैदा करना है, और बच्चे के लाने के लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। बच्चा कोई अपने आप तो माँ के पेट में आता नहीं है। क्या गलती है अगर बच्चे का सेक्स फीमेल हो? क्या वो कमतर होगी? दुनिया में जो बड़ी लेडीज़ हुई, हम हज़रत मरियम से ले लें, से आज तक, अगर उनके माँ बाप ने भी यही सोचा होता कि नहीं बेटी तो बोझ है, तो क्या ये मिसालें हमारे सामने आ पाती? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम इंसाफ की शुरुआत अपने घर से करें, उस जगह से करें जहाँ हम बच्चे के सेक्स के बारे में अगर खुदा न खास्ता जान गए हों। ये इल्लीगल है, लेकिन समाज में बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस इलीगलिटी को भी अंजाम देते हैं, बच्चे का सेक्स डिटरमिन करवा लेते हैं। हमें क्या हक़ है किसी बच्चे को अबॉर्ट करने का? सोचिए कि अगर हमारे माँ बाप ने हमको अबॉर्ट करवा दिया होता तो क्या हम आज होते यहाँ? उस बच्चे की क्या गलती है? और याद रखिए, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेके आता है।
ہم ذریعہ ہو سکتے ہیں اس کے رزق کا، ہم ذریعہ ہو سکتے ہیں اس کی پڑھائی کا، اس کی تربیت کا، لیکن وہ اپنے حصے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارے خاندان میں ہمارے لیے کوئی بہتری کی صورت نظر آ جائے، پیدا ہو جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جہاں پہ میں دیکھتا ہوں ناانصافی ہوتی ہے، بچی پیدا ہو گئی، سوگ کا ماحول ہے، ماتم ہو رہا ہے، افسوس ہے، مبارکباد نہیں دی جا رہی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے میں کوئی کمی ہے؟ دوستو، ایک بہت ہی آپ یہ کہیے کہ لمیٹیڈ، بہت ہی پروکیل، بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، بہت ہی ناانصافی پہ مبنی یہ اپروچ ہے کہ بیٹا ہو تو بڑی خوشی منائی جائے، ڈھیر ساری مٹھائیاں بانٹی جائیں، وارڈ میں لوگوں کو بخشش و انعام دیا جائے، اور بیٹی ہو تو ماتمی چہرہ بنا لیا جائے۔ پھر جب اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے تو ہم پریفرنس دیتے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں پر۔ کیوں بھائی؟ کیا لڑکیوں میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ اچھا کریئر نہیں بنا سکتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے چلی جائے گی، تو کیا آپ کوئی غلام، کوئی مزدور لا رہے ہیں، یا آپ اپنے ایک بچے کو اس کی جو استطاعت ہے، اس کی جو کیپیبلٹیز ہے، اس کے حساب سے ڈیولپ ہونے کا موقع دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے، رشتے ہمیشہ ڈگنیٹی کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ اگر آپ انصاف پہ قائم رہیں گے تو بیٹی بھی آپ کی بیٹے سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے بہت سارے ایگزامپلس میں۔ پھر جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جہیز مانگتے ہیں، ڈوری مانگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی، اتنی وقت نہیں دی، اتنی کیپیبلٹی نہیں دی کہ آپ اپنا پیٹ خود بھر سکیں، آپ اپنا مکان خود بنا سکیں، آپ اپنی جیولری خود خرید سکیں، آپ اپنی گاڑی خود لے سکیں؟ کیوں؟ ڈوری نہ کہ صرف ایک انلیگلٹی ہے، ایک غیر قانونی چیز ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے، شرم آنی چاہیے۔ میں نے خود اپنی شادی میں کوئی ڈوری نہیں لی، جبکہ میں IPS آفیسر ہوں، اور بہت سارے لوگ ڈوری کے آفر لے کے بھی آئے۔ میں نے یہی سوچا کہ کیوں میں شادی میں ڈوری کیوں لوں گا، جائز کیوں لوں گا؟ کیا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے اپنا پیٹ پالنے کی؟ میرے پاس ایک گاڑی اگر نہیں ہوگی، ایک گھر نہیں ہوگا، ایک فلیٹ نہیں ہوگا، تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ کم از کم میں اپنی نظروں میں اپنی عزت کو تو محفوظ کر پاؤں گا، اور اپنی وائف کی نظروں میں اپنی عزت تو قائم رکھ پاؤں گا۔ میں بکاؤ نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص بکاؤ ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو بیچنا ہے؟ کیا ترازو میں نے اپنے آپ کو تلوانا ہے؟ ایک طرف میں بیٹھوں، ایک طرف سونا، ایک طرف پیسے رکھے جائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے یہ بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ دے، اور یا یہ کہے کہ میں اپنے بچے پہ اتنا خرچ کیا ہے۔ تو کیا آپ وہ خرچ لڑکی کے باپ باپ سے وصول کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے تھے اپنے بچے پہ؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا بچہ زندگی میں کچھ اچھا کرے، وہ بہتر مقام پہ پہنچے، اس کی عزت ہو، اس کی پہچان ہو، اس کی آئیڈینٹی ہو؟ ہم بچوں کو خرید بیچنے کا کاروبار نہیں کرتے ہیں، یہ انسانیت کے شرف کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف۔ اب بچی کی شادی ہو گئی، گھر آتی ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے جہیز کے لیے، مار پیٹ کی جاتی ہے۔ آپ کیسے کسی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بھی بیٹی ہو، اگر کوئی شخص اس پر ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کہا لگائیں گے اور کہیں گے نہیں بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھائی وہ انسان ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آرٹیکل نہیں ہے، ہیومن بینگ ہے۔ اس کے فیلنگس ہیں، اس کے ایسپریشنس ہیں، اس کے ایموشنس ہیں، وہ بھی اپنے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جہیز کے لیے کسی لیڈی کو، کسی لڑکی کو، اس کے خاندان والوں کو کوئی تکلیف دیں۔ نہیں کرنی آپ کو شادی، مت کریں نا۔ آپ کوئی پکڑ کے شادی نہیں کراتا ہے۔ اتنے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گریڈ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ آپ نے کسی سے 10 20 50 لاکھ روپیہ لے بھی لیا تو کیا آپ بہت بڑے آدمی بن جائیں گے؟ آپ نے تاریخ نہیں دیکھی ہے، نہیں پڑھی ہے، یا ہم نے نہیں پڑھی ہے؟ کتنے لوگ جو کہ عرش پہ تھے فرش پر آ گئے، وقت نے کیا کیا ہنسی ستم۔ تو دوستو، ہم کو انسانیت سے اگر نیچے گرنا ہے تو پھر ہمیں جانور بن جانا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص جانور نہیں بننا چاہے گا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کبھی بھی کوئی دشواری ہوتی ہے تو آپ نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں جائیں، نیئرسٹ SP آفس میں جائیں اور وہاں اپنی شکایت درج کرائیں۔ یاد رکھیے، ظلم کو سہنا بھی ظالم کی مدد ہے۔
ظلم سہنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ظلم اس کے خلاف آواز بلند کرنے سے ختم ہوتا ہے، اس کو روکنے سے ختم ہوتا ہے، اور اس شخص کو اس کے انجام تک لے جانے سے ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پیٹتا ہے تو کیا اپنے بچوں کی نظروں میں وہ بہت اچھا اگزامپل سیٹ کر رہا ہے؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک جانور ہے جس کے نظروں پر صرف لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے سوا ہم اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دور ایسا ہے کہ فیملی کو چلانا آسان نہیں ہے، عورتیں بھی بہت ساری اسٹریس سے گزرتی ہیں، بچے کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کبھی 2 دن 4 دن ایک چھوٹے بچے کو آپ رکھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں کے اندر کتنی پیشنس ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کا، اس کو ساتھ میں لے کے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو اس کو کرنا ہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انسینسٹیو اپروچ اگر رکھیں گے، اگر ہم ایسا سوچیں گے۔ ہر سال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈوری ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سارے کیسز شاید صحیح نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی عورت، بیوی اپنے شوہر کے خلاف عموماً جاتی نہیں ہے، اس کے خلاف وہ شکایت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن نہیں جائے گی۔ جو سوسائٹی کا مزاج ہے اس کے حساب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، کئی بار کچھ ایشوز ہوتے ہیں، وہ کم ہیں، وہ ایکسیپشنس ہیں۔ بنیادی طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم واقعی ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ سے نہیں چل رہا ہے تو آپ صاف بات کریں۔ رشتہ نہیں چلتا ہے، میوچل کنسنٹ سے آپ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو تکلیف دیں یا اس کے رشتہ داروں کو تکلیف دیں۔ تو ہم کو کہیں نہ کہیں یہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارے سماج میں ابھی بھی عورتوں کا شیئر ورک فورس میں کم ہے، اور اس فزیکلی بھی ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس کے حساب سے اگر ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے تو مردوں کے مقابلے میں کمزور پڑیں گی عموماً۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سماج میں لوگ ظلم کریں، ریپ کے انسیڈنٹس ہوں، ابڈکشن کے انسیڈنٹس ہوں، پروسٹیٹیوشن کے انسیڈنٹس ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے خاندان والوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز خدا نخواستہ ہو جائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ دوستو، یہ وقت ہے، یہ 2021 ہے، بہت سارا وقت گزر چکا ہے، سماج باشعور ہو چکا ہے، سماج میں ڈگنیٹی ایک بیسک ویلیو بن چکی ہے۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے اپروچز کو، اپنے ایٹیچیوڈز کو، اپنی سمجھداری کو اس کے حساب سے ڈھالنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عورتیں یا لڑکیاں برابر کی شریک ہیں، اور وہ جب اپنا حصہ مانگیں گی تو حصہ ان کو مل کر رہے گا۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی شخص کی برائی کریں اس کے فزیکل ایٹریبیوٹ پر۔ ہمیں سے بھی ہر شخص بہت حسین نہیں ہوتا ہے، اور کوئی حسین ہو بھی تو ہمیشہ جوان نہیں رہتا ہے، عمر ڈھل جاتی ہے، حسن ڈھل جاتا ہے، تمام چیزیں دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن ہم بہت بار لڑکیوں کو، عورتوں کو سیکس آبجیکٹ دیکھتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ ہمارے گھر کے لوگوں پر کوئی اگر نگاہ اٹھائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو دوسرے پر نگاہ اٹھانے سے پہلے ہم کو ایک بار تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کریں گے وہی چیز آپ کے بچے بھی سیکھیں گے۔ تو اگر آپ اینیمل انسٹنکٹ کو، جانور بننے کی جو صلاحیت ہے اور جو فن ہے، اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کا فیصلہ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایک آواز ضرور بلند ہوگی، اور وہ وقت آئے گا جب قانون کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر یہاں ہم بچ بھی جائیں تو آخرت میں تو کوئی بچاؤ نہیں ہے، وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اس کا بھی خیال ہم کو کر لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک ڈگنیفائڈ، ایک ہارمونیس ریلیشن شپ کو لے کر چلیں، سماج میں برابری کے ویلیو پر لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں، انٹریکٹ کریں، اور ہم کسی بھی شخص کو آبجیکٹیفائی کرنے سے احتیاط کریں، اس سے بچیں۔ جیسے ہم کو کوئی آبجیکٹیفائی کرے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ویسے عورتیں بھی سوچتی ہیں، ویسے لڑکیاں بھی سوچتی ہیں۔ اسی لیے کسی لڑکیوں کے اسکول کے سامنے، لڑکیوں کے کالج کے سامنے یہ تمام منچلے اور منموجی لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک لمحہ ان کو رک کے سوچنا چاہیے کہ ان کی بہنیں وہاں سے نکل رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا
تو ان کو کیسا فیل ہوگا. وہاں تو ہم بندوق نکال لیتے ہیں, وہاں تو ہم مار پیٹ سے بھی باز نہیں آتے, وہاں تو ہم اپنی عزت کا ایک ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں. جیسے ہم کو ہماری عزت پیاری ہے ویسے دوسروں کو بھی ان کی عزت پیاری ہے. تو جب تک ہم اس چیز کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سماج ایک اچھا سماج نہیں بن پائے گا. تو آئیے ہم سب مل کر یہ فیصلہ کریں, یہ پلیج لیں کہ ہم اپنے سماج کو ایک اچھا سماج بنائیں گے, سب کی عزت ہوگی, سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ روا رکھا جائے گا, اور کسی بھی شخص کو اس کے سیکس کی بنیاد پر ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا. دوستو, یہی ریلیجن سکھاتا ہے, یہی فلاسفی سکھاتی ہے, یہی تمام اچھی کتابیں سکھاتی ہیں. ہم کب سیکھیں گے؟ ایک لمحہ رک کر ہم کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے. شکریہ.